औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको बयान करेंगे कि यकम से 10 अक्टूबर का ये अशरा क्या कुछ लेकर आ रहा है। शुरू करेंगे बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है और उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो भी उनका बुर्ज हमल बनता है। अच्छा, ये सवाल अक्सर किया जाता है और इसका जवाब मैं वीडियो में पहले भी दे चुका हूँ, दोबारा भी एक दफ़ा बयान कर दूँ कि अगर तो आप लोगों को अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम है तो फिर आपने तारीख़ पैदाइश के हिसाब से ही बुर्जों के हालात के बारे में पढ़ना है। अगर तो आपको तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है इन केस, तो आपने हरूफ की तरफ जाना है। जौन सा हरूफ आपके नाम का शुरू का है उसके मुताबिक आपने अपने बुर्ज के हालात के बारे में पढ़ना है। इसी तरतीब से हर बुर्ज के शुरू में ये बात बताई जाती है कि उसका अरसा हुकूमत या कौन सा पीरियड है जो इस बुर्ज के तहत आने वाले लोगों का बनता है और कौन से हरूफ उनके होंगे, इसके बारे में भी बताया जाता है। बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान स्काई ब्लू कलर के कपड़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा इन दिनों में इनको चाहिए कि ओपल स्टोन का भी इस्तेमाल ज़रूर करें, इनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। इस अरसे का आगाज़ बुर्ज हमल वालों के लिए शराकती मामलात के हवाले से इतना कुछ खुश आइन नहीं है। आपके अपने शरीक हयात के साथ मामलात में कुछ तनाव रहेगा। अगर सैर व तफरी के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर भी मामलात इतने कोई खुशगवार ना होंगे, आपसी नाचाकी, आपसी नाराज़गी पैदा होती नज़र आती है। इसके अलावा वो लोग जो शराकती कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, ये अशरा इनके लिए भी मामलात में ख़राबी को ज़ाहिर कर रहा है। इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता अफराद के भी आपसी मामलात में नाराज़गी पैदा होती नज़र आ रही है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपको अपने दफ्तरी मामलात के हवाले से भी मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश यही करें कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, क्योंकि ये आपके खिलाफ साजिशें करते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दौरान देखा जाए तो मेजर नज़रात में शमस करान करेगा अतारत को यकम तरीक को, और दोनों इनके 7वें घर में मौजूद हैं। इसके अलावा ज़ोरा तसलीस की नज़र पर होगा ज़ुहल से 4 तरीक को, और अतारत तरबी की नज़र से देख रहा है मरीख को। अतारत इनके 7वें घर में और मरीख इनके 4थे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से ये अशरा इनके घरेलू मामलात में लड़ाई झगड़े होने को भी जाहिर कर रहा है। इसकी ज़्यादा वजूहात माली मामलात होंगे। किसी को कोई उधार रकम दे रखी है तो उसकी वजह से भी परेशानी आ सकती है। इसके अलावा आपको भी अपने मामलात पर, अपने जज्बात पर, अपनी ज़ात पर काबू पाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी मामलात को मज़ीद बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान कोशिश जारी रखें। अल्लाह के फजल व करम से रोज़गार का सिलसिला बनता नज़र आ रहा है, लेकिन दौरान इंटरव्यू अपने आप को ज़हनी तौर पर वेल प्रिपेयर्ड करके जाएँ, क्योंकि आप जिस टाइम इंटरव्यू में बैठते हैं उस टाइम आपकी हालत ऐसी ना हो कि आपको किसी सवाल का जवाब ना आए या कन्फ्यूज़ हो जाएं। अपने दिमाग को इर्द गिर्द के ख्यालों से, इर्द गिर्द की परेशानियों से फ़ारग करके जाएं, ताकि आपके लिए इंटरव्यू में पास होना आसान रहे। ये अशरा आपके बड़े बहन भाइयों के साथ मामलात में भी बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा यार दोस्तों से वाबस्ता कोई काम है तो वो भी इस अशरे में होते नज़र आ रहे हैं। इनकी तरफ से आपको कुछ माली फ़ायदा भी मिलता नज़र आ रहा है। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए इतना कोई खुश आइन नहीं है। अगर ये कोशिश करते भी हैं तो इनका कोई सफ़र का मामला बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो लोग जो कानूनी मसाइल, कानूनी परेशानियों का शिकार थे, इस अशरे की 7, 8 और 9 तारीख को ये लोग इन मामलात के ऊपर गौर व फिक्र करते हुए नज़र आते हैं, और इनके हवाले से मस्बत पेशरफ्त की भी तवक्को की जा सकती है, ख़ासकर इन दिनों में। ये अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने माली मामलात में बेहतरी के हवाले से, अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के हवाले से कोई कर्ज़ा वगैरह लेना चाहते हैं तो इन दिनों में कोशिश करते नज़र आते हैं, और इस हवाले से आपको कर्ज़ा भी मिलता नज़र आ रहा है। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दीगर सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज़ रहेगी, जिसकी वजह से इनको अपने वालिदैन की तरफ से कुछ सख्ती का सामना भी करना पड़ सकता है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, सूरह फातिहा का 7 मरतबा आपने पढ़नी है,
اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 8 اکتوبر کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 3 اور 10 اکتوبر کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 1 سے 10 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنے تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ برج ثور والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران لائٹ بلو کلر کے کپڑوں کا استعمال ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران لاجورد سٹون، جس کو انگلش میں لیپس لازولی بھی کہتے ہیں، اس سٹون کا استعمال کریں، یہ بھی ان کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگا۔ سٹون کی خریداری کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ یا میچوں وغیرہ پر نمبر لگاتے ہیں وہ اس عشرے کے آغاز میں ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آغاز میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہوگا جو سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، وہ بھی اس عشرے کے آغاز میں ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آئیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے وقت دفتری ماحول، دفتری معاملات کے حوالے سے ملے جلے رجحان کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنے گھریلو مصروفیات پر زیادہ توجہ دیتے نظر آئیں گے بجائے اپنے نوکری کی طرف یا اپنے کام کی طرف۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کی صحت میں بھی کچھ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کو ان دنوں میں صحت کے حوالے سے بھی خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو چاہیے کہ کسی بھی شخص کو کوئی رقم ادھار یا قرضے کے طور پر مت دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے نظر آ رہے ہیں اور اس بات کے بھی امکانات نظر نہیں آ رہے کہ وہ بآسانی وہ رقم یا وہ چیز آپ کو واپس کر دے۔ اس عرصے کے آغاز میں شمس کران کرے گا عطارد کو۔ 1 تاریخ کو شمس اور عطارد ان کے چھٹے گھر میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قمر تربیع کی نظر پر ہوگا مشتری کے ساتھ 1 تاریخ کو، اور کے ساتھ دیگر میجر نظرات کی بات کی جائے تو زہرہ تثلیث کرے گا زحل کو اور عطارد مریخ کو تربیع کی نظر سے دیکھ رہا ہوگا۔ اس عشرے کے آخری ایام میں عطارد تثلیث ہوگا مشتری کے ساتھ اور زہرہ تثلیث ہوگا مریخ کے ساتھ۔ وہ برج ثور والے افراد جو بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اس عشرے کے آخری ایام کے حوالے سے ان کو کوئی اتنی اچھی خبر سننے میں ملتی نظر نہیں آ رہے۔ اگر یہ باہر جانے کے حوالے سے کوششیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت اندرون سفر کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئین نہیں ہے۔ یہ سفر اگر آپ شراکتی کاروبار کے حوالے سے یا شریک حیات کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو دوران سفر اور مشکلات کا سامنا رہے گا، اور جس مقصد کے لیے بھی سفر کر رہے ہیں اس میں کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ جو بجٹ آپ نے سوچ رکھا ہے اس سے بڑھ کر آپ کے ان معاملات پر اخراجات ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اس عشرے کے دوران اس بات کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اچانک کوئی بری خبر آپ کو سننے میں آئے، اور یہ خبر بھی آپ کے کسی قریبی رشتہ دار عزیز کی طرف سے ہوگی۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنے ازدواجی معاملات کو لے کر خاصے پریشان رہیں گے اور کچھ ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران انٹر اور اس سے کم درجے کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دیگر سرگرمیوں کی طرف مرکوز نظر آتی ہے۔ بہرحال وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنی تعلیم کی طرف خاصے سنجیدہ نظر آتے ہیں اور اس میں کامیابی کے حوالے سے خاصے فکر مند بھی نظر آتے ہیں۔ وراثتی معاملات کو، وراثتی امور کو آگے لے کر چلنے کے حوالے سے اس عشرے کے آخری ایام آپ کے لیے خاصے خوشگوار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان معاملات میں پیش رفت کے حوالے سے ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ آپ اپنی ذاتی معاملات کی بجائے دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر مند رہیں گے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، یا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یا وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آپ دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر مند، زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی طرف خاصی توجہ دیں، کیونکہ یہ وقت ان سے کچھ زیادہ توجہ کی مانگ کر رہا ہے، کیونکہ اس عشرے کے دوران آپ کو کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ اس عشرے کے دوران وہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو،
3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 1 اکتوبر کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 اور 5 اکتوبر کی ہے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جوزہ، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 1 سے 10 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج جوزہ کے تحت آئیں گے۔ برج جوزہ والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران پخراج، سفید پخراج سٹون کا استعمال کریں، ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں سفید اور پیلے رنگ کے کپڑوں کا بھی ضرور استعمال کیجیے گا، یہ ان کے لیے خاصا بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اس عشرے کے دوران آپ کی خواہش تو ہوگی کہ لوگوں کے درمیان عزت و شہرت حاصل کریں اور مقبولیت حاصل کریں، لیکن اس حوالے سے کوئی بہتر نتائج آتے نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال آپ کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اس عشرے کے دوران آپ لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے، صدقہ خیرات کرنے کے حوالے سے، مذہبی معاملات کی طرف توجہ دینے کے حوالے سے، ان کی ادائیگی کے حوالے سے بھی خاصی سوچ و بچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان معاملات کو لے کر چلتے یا عملی طور پر ان معاملات کو ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس عشرے کے دوران آپ کو مالی حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے میں یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ اپنے مالی معاملات کے حوالے سے آپ خاصی تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ان معاملات سے خاصا محتاط رہیں، کیونکہ یہ وقت ان معاملات کے حوالے سے فائنینشیل بینیفٹس ملنے کو ظاہر نہیں کر رہا ہے اور ان معاملات میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ ملازمت پیشہ افراد کو دفتری ماحول میں کچھ نرمی آتی نظر آئے گی، لیکن وہ لوگ جو بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں یا وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کا کوئی اس عشرے میں سلسلہ روزگار بنتا نظر نہیں آ رہا۔ اس عشرے کے درمیانی ایام ملازمت پیشہ افراد کے لیے کچھ کروشل ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے درمیانی ایام میں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس کی وجہ سے ان کا دفتری ماحول ان کے لیے ناخوشگوار ہو۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت آپ کی صحت میں تھوڑی بہت خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے آغاز میں اپنے گھریلو معاملات، گھریلو ماحول کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سواری یا مکان خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان دنوں میں ان کی یہ خواہش تو ہوگی، لیکن ان معاملات کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس عشرے کے دوران آپ کے تعلقات اپنے یار دوستوں کے ساتھ خاصے خوشگوار رہیں گے۔ اس کے علاوہ پچھلے کچھ عشرے میں بہو یا داماد کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوئی تھی تو اب ایسا وقت ہے کہ معاملات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کاروباری معاملات کے حوالے سے یہ وقت اونچ نیچ کے ساتھ معاملات میں بہتری لانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کو اپنی کوشش اور محنت جاری رکھنی چاہیے، انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران کاروباری معاملات میں آپ وسعت لاتے نظر آ رہے ہیں، کاروبار میں پروڈکٹس کا اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات میں بہتری آنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ وقت آپ کے دروم سفر کے لیے جانے کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئند نہیں ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے اپنی کوششوں کو جاری رکھیں، لیکن یہ کہنا کہ اس عرصے کے دوران یہ سفر کر جائیں یا کوئی بہتر نتائج نکل آئیں، اس کی امید نظر نہیں آتی، لیکن کوشش ان کو جاری رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بہتر نتائج ملیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، آیت الکرسی کا 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق مکس دال کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 3 اکتوبر کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 8 اکتوبر کی ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اپنے حالات کے بارے میں جان سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ تو شروع کریں گے برج سرطان سے اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 اکتوبر سے 10 اکتوبر کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام ہے اس سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔
برج سرطان والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران موتی، جس کو پرل کہتے ہیں، اس اسٹون کا ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران پیلی اور سفید چیزوں کا، کپڑوں کا ضرور استعمال کیجیے گا۔ اوریجنل سٹونز اور عطریات کی خریداری کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ڈرائیونگ وغیرہ کرتے ہیں یا مشینری وغیرہ پر کام وغیرہ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دوران ڈرائیونگ اور مشینری کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ یہ عشرہ ان کی چوٹ لگنے کو، زخمی ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنی مالی معاملات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے اخراجات کو قابو میں رکھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے عشرے کے دوران یہ دیکھنے میں آئے گا کہ آپ اپنے گھریلو معاملات کے حوالے سے، گھر کے تزئین و آرائش کے حوالے سے کچھ اخراجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ آپ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ویل آف دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل دکھانے کے لیے ان پر اخراجات کرتے نظر آتے ہیں، کھلے دل سے پیسہ استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دیگر سرگرمیوں کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی۔ ان کو چاہیے کہ اپنے تعلیمی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ سواری یا مکان وغیرہ خریداری کے بارے میں سوچتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ان معاملات کو کوئی حتمی شکل دینے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کے شروع کے اور آخری ایام میں آپ کی توجہ عشق و محبت جیسے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی کبھی امکانات ہیں کہ آپ نے جو اولاد سے امیدیں وہ بستہ کر رکھی ہیں، وہ بھی اس عشرے میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ عشرہ آپ کے یار دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے، بہن بھائیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے استوار ہونے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ شریک حیات اور اولاد کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے بیرون ملک سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ سفر کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی ممکن ہے، اور اس عشرے کے دوران آپ عمرے، زیارتیں وغیرہ کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنے روزمرہ معاملات میں اور لوگوں کے ساتھ لین دین کے دوران بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے اوپر کوئی غلط اور گندا قسم کا الزام لگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کے حوالے سے خاصا محتاط رہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا رزاق ہو، یا واسع ہو۔ 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق مکس دالوں کا صدقہ کرتے رہیں، اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 1 اکتوبر کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 3 اور 10 اکتوبر کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو، اور اگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اسد کے تحت آئیں گے۔ برج اسد والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران یاقوت، جس کو انگلش میں روبی بھی کہتے ہیں، اس اسٹون کا استعمال کریں، ان کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران سنہرے رنگ کی چیزوں کا استعمال کریں، پہنے اپنے پاس رکھیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سٹونز کی خریداری کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام آپ کے لیے مالی حوالے سے کچھ مشکلات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کے اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عشرہ آپ کے لیے اپنے ساتھ کچھ مشکلات اور مصائب کو بھی لے کر آتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ برج اسد والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران اپنے لین دین کے معاملات کے دوران بہت زیادہ محتاط رویے کا مظاہرہ کریں، خاص طور پر عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ لین دین کے دوران محتاط رہیں، کیونکہ اس بات کے کبھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بےمانی کی جائے یا آپ کو مالی حوالے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران کسی بھی شخص کو، کسی بھی ایجنٹ کو بغیر تسلی کیے، بغیر یہ یقین دہانی کیے پیسے مت دیں، کیونکہ اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اس چیز کا پچھتاوا آپ کو بعد میں ہوگا کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا، آپ کے ساتھ کوئی بےمانی کر دی گئی ہے۔ تو ان معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
اس اشرے کا آغاز تو برج اسد والوں کے لیے خوشگوار ثابت ہوگا، لیکن جیسے جیسے اس اشرے کے دن آگے گزرتے جائیں گے یہ اشرہ ان کے لیے مالی مشکلات میں اضافہ اور پریشانیوں کو ظاہر کرتا جائے گا۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات سے دور رہیں، کیونکہ ان معاملات سے کوئی مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس اشرے کے شروع کے اور آخری ایام آپ کے گھریلو معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ اپنا وقت گھر میں گزارنا، فیملی کے ساتھ گزارنا پسند کریں گے۔ شریک حیات کے ساتھ معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ یہ وقت آپ کی صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے بیماری چل رہی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ صحت یاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کاروباری افراد جو کاروبار کے سلسلے میں یا ملازمت پیشہ افراد نوکری کے حصول کے سلسلے میں اندرون و سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الوقت اس سفر سے گریز کریں۔ یہ وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی خوشگوار واقعات، خوشگوار معاملات کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ کے اپنے بڑے بہن بھائیوں اور ننیالی رشتہ داروں سے وابستہ کام بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان سے مالی معاملات کے حوالے سے کوئی مدد کی ضرورت ہے یا دیگر زندگی کے معاملات کے حوالے سے کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ضرور رابطہ کریں۔ ان کی طرف سے وہ مدد، وہ سپورٹ آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس اشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیمی معاملات کی بجائے دیگر ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی۔ اس اشرے کا وقت آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اتنا کوئی خوشگوار ثابت نہ ہوگا۔ آپ نے جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے جو توقعات، جو ایکسپیکٹیشنز وابستہ کر رکھی ہیں وہ اس اشرے کے دوران پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا ودود ہو، ایک تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دال مونگ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 8 اکتوبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 اور 5 اکتوبر کی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اپنے حالات کے بارے میں جان سکیں۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سنبلہ، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 1 سے 10 اکتوبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سنبلہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام پے غائن سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سنبلہ کے تحت آئیں گے۔ برج سنبلہ والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران پخراج، جس کو انگلش میں ٹوپاز کہتے ہیں، اسٹون کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پیلے اور سبز رنگ کی چیز اپنے پاس ضرور رکھیں یا ان رنگ کے کپڑوں کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ اسٹون کی خریداری کے لیے اب ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس اشرے کے آغاز سے ہی آپ اپنے مالی معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند رہتے ہیں اور ان معاملات کو اپنے ذہن کے اوپر سوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ رات کو سوتے میں بھی آپ اسی حوالے سے پریشان رہیں گے کہ آپ کی مالی مشکلات یا مالی پریشانیاں جو ہیں وہ کس طرح سے اور کب دور ہوں گی، یا جو اولاد کے حوالے سے یا زندگی کے دیگر معاملات کو بہتر بنانے کے حوالے سے آپ کب اتنے سٹیبل ہوں گے کہ آپ ان چیزوں کو پورا کر سکیں، یعنی کہ اوورآل اپنے فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے آپ خاصے فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اشرہ آپ کے اخراجات میں بھی اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے یار دوستوں کے ساتھ تعلقات میں بھی خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو اس وجہ کی وجہ سے آپ کے ان سے معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو وراثتی مسائل کا شکار ہیں، اس اشرے کے دوران آپ کے وراثتی معاملات کوئی حل طلب شکل تو لیتے نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال ان معاملات کے حوالے سے آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ انبن ہوتی نظر آئے گی۔ اس اشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں اپنے گھریلو معاملات کو، اپنے شراکتی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے اور اس کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے آغاز میں اور درمیانی ایام میں آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی مرکوز رہے گی۔ اس اشرے کے دوران آپ کی کاروباری مصروفیات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا، لیکن کاروبار میں کوئی بڑی تبدیلی یا کوئی خاص بہتری آتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس اشرے کے اختتام سے آگے آنے والا وقت آپ کی کاروباری معاملات میں اور کاروباری مشکلات میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے، جس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس اشرے کے درمیانی ایام میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ ان کو تعلیمی حوالے سے کوئی خوشخبری بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا تعلیمی حوالے سفر کا سلسلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس اشرے کے ایام ملازمت پیشہ افراد کے لیے
معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو مخالفین اور سازشیں ان کے خلاف ہو رہی تھیں، اب اس میں کمی دیکھنے میں آئے گی اور معاملات پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہوتے نظر آئیں گے۔ صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص کر وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر یا شوگر وغیرہ کے مریض ہیں یا اس طرح کی کسی اور مستقل بیماری کا شکار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ لاپرواہی کی وجہ سے ان کی صحت میں مزید خرابی آتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حفیظ ہو، 3 تسمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق کھیر پکوا کے تقسیم کریں، یہ بھی آپ کے لیے معاملات میں بہتری کا باعث بنے گا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 1 اکتوبر کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 8 اکتوبر کی ہے۔ برج سنبلہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شروع کرتے ہیں برج میزان سے اور بیان کریں گے کہ 1 سے 10 اکتوبر کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام رے تے توئیں سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا آغاز آپ کے اخراجات میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کے اندر کچھ نا امیدی کا عنصر پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اور نا امید ہوتے نظر آتے ہیں کہ آپ کبھی بھی ان خواہشات کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ موجودہ خواہی پوزیشن کے تحت آپ کے اندر یہ خواہش دوبارہ سے اجاگر ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں تاکہ اپنی مالی معاملات میں بہتری کے لیے کوششیں کر سکیں۔ یہ عشرہ اوورآل آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات لے کر آئے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں، یہ عشرہ ان کے لیے مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اوورآل ازدواجی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کے گھریلو معاملات میں کچھ انبن رہے گی اور یہ وقتاً فوقتاً آپ کی آپسی ناراضگی اور لڑائی کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ کسی کو کوئی ادھار رقم یا اشیاء دے رکھی تھی تو اس عشرے کے دوران ضرور مطالبہ کریں، وہ رقم یا چیز واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ عشرہ ان لوگوں کے لیے بھی خوشگوار ثابت ہوگا جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں یا ان کے حل طلب کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ ان دنوں میں اگر یہ کوشش کریں تو ان معاملات کے حوالے سے مثبت نتائج آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کی صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مراد پیش افراد جو نوکری کے خاتمے کے حوالے سے پریشان تھے، موجودہ بھی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ان کو نوکری سے نکال دیا جائے یا کوئی ایسے معاملات ہو جائیں کہ ان کو نوکری چھوڑنی پڑے۔ اگر یہ کوشش جاری رکھیں اور مستقل مزاجی سے کام لیں جس طرح سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوگی اور ان کی نوکری چلتی رہے گی۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ عشق و محبت جیسے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف بھی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو تعلیم کے سلسلے میں یا روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان معاملات کے حوالے سے کی گئی کوششوں کے کوئی مثبت نتائج آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ طالب علموں کی توجہ اس عشرے کے دوران تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور تعلیمی کارکردگی بھی خاصی متاثر کن رہے گی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا مجیب، 1 تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 8 اکتوبر کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 10 اکتوبر کی ہے۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج عقرب، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 1 سے 10 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام زال، زے، دواد، زوئیں، نون سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ برج عقرب والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران اوپل سٹون کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران سفید اور کریم کلر کی کوئی بھی چیز یا کپڑوں کا استعمال اس عشرے میں ضرور کیجیے گا۔ اس عشرے کے دوران آپ کے شریک حیات کی توجہ آپ کی طرف خاصی بڑھتی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کے خیالات میں بھی وسعت آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان دنوں میں آپ عشق و محبت جیسے معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ یہ عشرہ آپ کے اخراجات میں بھی اضافے کو ظاہر کرے گا اور ان میں سے کئی ایک اخراجات آپ اپنی
ख्वाہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے، آسائش کے حوالے سے، آسائشوں کو حاصل کرنے کے حوالے سے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے حوالے سے، اپنی جگہ بنانے کے حوالے سے پیسے کا کھلے دل سے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے، خوش رکھنے کے حوالے سے خاصی کوششیں بھی کرتے نظر آئیں گے۔ یہ عشرے کا وقت ملازمہ پیشہ افراد کے لیے کچھ پریشان کن ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیماری کا شکار ہیں، ان کو بھی اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اوورآل بھی یہ عشرہ آپ کی صحت میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ ملازمہ پیشہ افراد جو کسی دوسری جگہ پر نوکری کے لیے کوشش کرنا چاہتی ہیں، یا وہ لوگ جو بے روزگار ہیں اور نوکری کا حصول چاہتے ہیں، ان کی اس عشرے میں کی گئی کوششوں کے کوئی مثبت نتائج آتے نظر نہیں آتے۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنی امیدوں، خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصی محنت اور تگ و دو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ دیں گے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الوقت ان معاملات سے دور رہیں، کیونکہ یہ عشرہ آپ کے بیرون ملک سفر کے لیے جانے کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اور وہ لوگ جو اسٹڈی ویزے کے لیے، امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت ان معاملات کو لے کر چلنے کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئند ثابت نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا رہے گا، اور وہ لوگ جن کو حکومتی اداروں یا اعلیٰ افسران سے وابستہ کوئی کام ہے، تو وہ بھی اس عشرے کے دوران پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ سفر بہن بھائیوں سے ملنے کے حوالے سے، اولاد کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا غنی، 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق مکس دالوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 1 اکتوبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 اور 5 اکتوبر کی ہے۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 1 سے 10 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو، اور اگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے، تو بھی برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ برج قوس والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران روبی، جس کو یاقوت کہتے ہیں، اسٹون کا استعمال ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران سفید اور ہلکے کریمی کلر کے کپڑوں کا بھی ضرور استعمال کیجیے گا۔ اسٹون کی خریداری کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران شادی شدہ برج قوس والے افراد گھر سے باہر کوئی افیئر وغیرہ چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنی صحت پر، اپنے یار دوستوں پر، اپنی ذات پر پیسے کو خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ تنگ دلی کا یا ہاتھ روک کر یا کچھ کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے شریک کار کی طرف سے کچھ فائنینشیل سپورٹ ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کے شریک حیات کے ساتھ وابستہ تعلقات میں بہتری آئے گی، اور ان سے وابستہ امیدیں اور خواہشات بھی پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کی خواہش اور آپ کی توجہ ہوگی کہ آپ بازاری کھانوں کو زیادہ ترجیح دیں گے گھر کے کھانوں پر، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دنوں میں آپ آؤٹنگ زیادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے وراثتی معاملات کے حل کی کوئی شکل صورتحال پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی ادھار رقم یا قرضہ دے رکھا تھا، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی مثبت نتائج آتے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کے دوران آپ سیر و تفریح کا تو پلان بنائیں گے، لیکن ایک دفعہ آپ کو مجبوراً یہ کینسل کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا سلسلہ روزگار بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ کو آپ کی پوزیشن ان لوگوں کے لیے بھی خوشگوار ثابت ہوگی جو بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ ضرور کوشش کریں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی صحت میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کی شروع کے اور درمیانی ایام میں آپ کی گفتگو کی صلاحیت میں بھی بہتری آتی نظر آئے گی۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں کاروباری افراد اپنے کام کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے، اور کاروباری معاملات میں بہتری کے حوالے سے بھی خاصے فکر مند رہیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو۔ 1 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق لوبیے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 9 اکتوبر کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 1 اور 2 اکتوبر کی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔
انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو برج جدی سے، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا یکم سے 10 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنے تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام جیم، خ، گاو سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ برج جدی والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ایمیتھسٹ جیم سٹون کا استعمال ضرور کریں، ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران نیلے اور سفید رنگ کے کپڑوں کا ضرور استعمال کیجیے گا۔ اس عشرے کے آغاز میں آپ خاصے پرسکون اور مطمئن نظر آتے ہیں، لیکن اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کچھ کے اوپر کچھ ذہنی دباؤ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ آپ کے شراکتی معاملات، شریک حیات سے تعلقات ہوں گے۔ اوورال اس عشرے کے دوران وہ معاملات اتنے خوشگوار نظر نہیں آتے، لیکن ان معاملات کے حوالے سے اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں کچھ شدت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت شراکتی کاروبار کے پیشے سے وابستہ افراد کے لیے کچھ مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو ذاتی کاروبار کرتے ہیں یہ وقت ان کے لیے کچھ بہتری لے کر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کاروباری معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے کاروباری معاملات میں کسی بھی دوسرے شخص کو انوالو نہ ہونے دیں۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے، جو بھی معاملات لے کر چلنے ہیں، یہ خود فیصلہ کریں، خود ان معاملات کو لے کر چلیں۔ کسی کی شمولیت اور کسی کی انوالومنٹ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس عشرے کے دوران اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصی توگو کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی دوسرا شخص آپ کی مدد کر دے گا تو وہ سوچنا آپ کے لیے رائگاں جائے گا، کیونکہ اس عشرے کے دوران آپ کا دوسروں سے امیدیں لگانا، دوسروں سے توقعات رکھنا آپ کے اپنے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر آپ اس کام کو خود کر جائیں تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر دوسروں سے امیدیں لگائی رکھیں گے تو آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور انہوں نے آپ کا کام کرنا بھی نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا کام خود کریں۔ اس کے علاوہ موجودہ کاغذی صورتحال کے پیش نظر اس عشرے کے شروع کے درمیانی ایام نوکری پیشہ افراد کے لیے کچھ اونچ نیچ کے ساتھ بہتری کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن اس عشرے کے آخری ایام میں ان کے دفتری ماحول میں کچھ تناؤ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے مخالفین کو اور اپنے سب آرڈینیٹس اور اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے خلاف کسی نہ کسی قسم کی سازشیں آپ کو دفتر میں، آپ کی عزت کو دفتر میں خراب کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ بیرون ملک سفر کے حوالے سے دوبارہ غور و فکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ لوگ جو عمرے کے لیے یا زیارتوں کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا سفر کا سلسلہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون ملک سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی رنجش پیدا ہوئی تھی تو وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران سفر کرنا آپ کے تعلقات میں بہتری اور آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری کو لے کر اپنے ساتھ آئے گا۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ اولاد کی طرف، اولاد کے معاملات کی طرف خاصی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ کی ان سے وابستہ خواہشات اور امیدیں بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو، 3 تسمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق نقد رقم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 1 اکتوبر کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 3 اور 10 اکتوبر کی ہے۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج دلو، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 1 سے 10 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 20 جنوری سے 18 فروری کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام سین، شین، سواد سے، ٹے، ڈال سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ برج دلو والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران نیلم سٹون کا استعمال کریں، یہ ان کے لیے خاصا بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں اسکائی بلو کلر کے کپڑوں کا اور کریمی کلر کے کپڑوں کا چیزوں کا استعمال ضرور کریں، یہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سٹون کی خریداری کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کا آغاز آپ کے مالی معاملات میں کوئی بڑی تبدیلی یا مثبت تبدیلی کے حوالے سے نشاندہی نہیں کر رہا۔ جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو مالی مشکلات یا مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس عشرے کی خواہ کی پوزیشن بھی انہی معاملات کو ظاہر کر رہی ہے۔ بہرحال وہ اس عشرے کے دوران آپ کو بیرون ملک سفر کے حوالے سے، بیرون ملک جانے کے حوالے سے
اور ان معاملات کے حوالے سے کئی ایک امیدیں دکھائی جائیں گی، کئی ایک سنہرے خواب دکھائے جائیں گے، لیکن آپ کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے اتنے پر امید نہ ہوں، کیونکہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ کسی شخص کی طرف سے آپ کے خلاف بےایمانی یا آپ کے پیسے بٹورنے کے حوالے سے کوئی سازش رچی جا رہی ہو۔ تو ان معاملات کے حوالے سے انتہائی غور و فکر کرنے اور دھیان سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ کسی پر اندھا اعتبار کر کے اس کو پیسے دینے ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے اپنے پیسے ضائع کر دیے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو قانونی مسائل یا قانونی معاملات کا شکار ہیں، اس عشرے کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت تبدیلی آتی نظر نہیں آ رہی۔ اگر یہ ان معاملات کو حل کروانا چاہتے ہیں یا حل چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کورٹ کچہری سے ہٹ کر ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، پھر کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ معاملات ان کا سیٹل ہو جائے۔ اس عرصے کی خواکی پوزیشن کے پیش نظر بنیاد پیشہ افراد کو چاہیے کہ اپنے دفتری معاملات، دفتری ماحول کے حوالے سے اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کا یہ غصہ، ان کا یہ جذباتی پن ان کے دفتری ماحول، دفتری معاملات میں خرابی کا باعث بن سکتا ہے، اور اس بات کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اپنے اعلیٰ افسران کے ساتھ بھی تعلقات میں کچھ خرابی واقع ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی برتاؤ کے دوران اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ ان معاملات کی وجہ سے، ان رویوں کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی تعلقات میں خرابی لاتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو تبدیلی نوکری کے خواہاں ہیں یا وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام اس حوالے سے کوئی مثبت معاملات کو ظاہر کر رہے ہیں، کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کئی ایک بار سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے، لیکن چند ایک بار ہی جانا ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنے اولاد کے معاملات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے دوران کاروباری افراد اپنے کاروباری معاملات کی طرف توجہ دیتے نظر آئیں گے اور ان میں بہتری کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان معاملات کے حوالے سے آپ کو اپنے سسرال کی طرف سے بھی کچھ سپورٹ ملتی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنے گھریلو ماحول، گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے خاصے کوشاں رہیں گے اور گھر کی تزئین و آرائش کے اوپر توجہ بھی دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سواری وغیرہ کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھی ان معاملات کی طرف توجہ دیں گے اور سواری کی ریپیئر مینٹیننس کے اوپر بھی اخراجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کے اپنے یار دوستوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے کچھ انبن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام میں اگر آپ کوشش کرتے بھی ہیں تو اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو۔ 3 تسمیہ آپ نے ایسی کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق چینی کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 8 اکتوبر کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ 4، 5 اور 10 اکتوبر کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 1 سے 10 اکتوبر کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 19 فروری سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج حوت کے تحت آئیں گے۔ برج حوت والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران یلو سفائر سٹون کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ سفید اور ہلکے براؤن کپڑوں کا اور اشیاء کا استعمال اس عشرے میں ضرور کیجیے گا۔ سٹون کی خریداری کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کا آغاز آپ کے لیے کچھ ذہنی دباؤ، ذہنی پریشانیاں اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ آپ کے اندر کچھ سستی کا عنصر بھی شامل رہے گا۔ زندگی کے اکثر اور بیشتر معاملات کو آپ ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ ان کو حل طلب شکل کی طرف لے کر جائیں۔ آپ کی کوشش ہوگی کہ یہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے یا چوتھ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے اولاد کے اوپر ہونے والے اخراجات کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ ایک اخراجات کی بڑی مد آپ کے اولاد کی ضروریات، اولاد کی چیزوں کو پورا کرنے کے حوالے سے ہوتی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں یا اس حوالے سے کوششیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں کوشش کریں، کیونکہ درمیانی اور آخری یعنی کہ 5 سے 10 اکتوبر کا وقت ان معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئین نتائج کو لے کر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے یا اس کی فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے حوالے سے آپ کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے اور رشتہ داروں کی طرف سے کچھ مدد بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے وراثتی معاملات
الجھے ہوئے تھے، کوئی حل طلب شکل نظر نہیں آ رہی تھی، اس عشرے کے دوران آپ کو چاہیے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ان معاملات کے حوالے سے بات چیت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حل طلب شکل نکلتی نظر آتی ہے اور معاملات مثبت شکل لیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی آپ کی بیماری میں طوالت اختیار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کو شریک حیات کی صحت کے حوالے سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے شریک حیات پر ہونے والے اخراجات کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں یا وہ لوگ جو کسی بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ جس وقت نوکری کے لیے اپلائی کریں یا نوکری کے لیے کوشش کریں تو اس طریقے سے اپلائی کریں یا اس طریقے سے کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ والے کو بھی اس چیز کی خبر نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران کاروباری معاملات کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اس عشرے کے دوران اگر یہ محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں تو کاروبار سے کچھ فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اعلیٰ افسران سے وابستہ کاموں کے بآسانی حل ہونے کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون ملک سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف پہلے کی نسبت بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور وہ لوگ جو تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے میں ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو، یا اللہ یا فتح ہو۔ ایک تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق زردے کا صدقہ کریں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 8 اکتوبر کی ہے۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔